अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। जो मामला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, आपको मालूम है सियासत जहाँ तक है वो ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल फोकस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, लेकिन जो बड़ी अहम बात हुई है वो ये कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सवाल उठ के चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दंगा फसाद सड़कों पे हो, लड़ाई झगड़े सड़कों पे हो, उसकी बजाय एक ऐसी जगह जाए जहाँ के लगता ही है कि तमाम पार्टीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो दे आर सेटिस्फाइड कि वहाँ जो बातचीत होगी वो सही होगी। आइन के बारे में ऑनरेबल कोर्ट है, जाहिर है बात तो सही होगी, बात कॉन्फिडेंस की है। जिस तरीके से आज हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ की तमाम लीडरशिप, टॉप लीडरशिप भी वहाँ पहुँची, अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके भी जो ओहदेदारान थे वो वहाँ थे। और दो बड़े सवाल थे नाज़रीन, एक तो था कि जलसे जुलूस के हवाले से किए जाएं या ना किए जाएं, और ये कि जलसों की वजह से क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जाके वोट डालने में कोई दिक्कत हो या ना हो। और ये सवाल उठा क्यों है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमत के वुज़रा ने ये कहा था वह बांगे दोहल के 10 लाख बंदा आएगा और फिर हम देखेंगे कि आप कैसे जाएंगे, जाके वोट डालेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे आप वापस आएंगे। ये शुरू में कहा, उसके बाद हमने देखा कि जब प्रेशर पड़ा, बहुत जगहों से कहा गया कि ये आप गलत कर रहे हैं, जगहों से माने के चैनल पे बात हुई, उसके बाद हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कोई सवाल ही नहीं, कोई रोके, आप जाएं, आराम से जाएं, आराम से वापस आएं। एक तो ये सवाल है और ये इस कोर्ट इस पर भी बात करेगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि रेफरेंस किया है प्रेसिडेंट साहब का आर्टिकल 63A के हवाले से कि ये वोट अगर, और आज बड़ी दिलचस्प बात थी, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी सवाल तो ये नहीं है कि वोट डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, वोट डालने जाएंगे जिन्होंने डालने वोट, उनको नहीं कोई रोक सकता। उन्होंने कहा बड़ा सवाल ये है कि जब वोट डल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। माने क्या? इसका मतलब कि जब वोट डल जाएगा तो अगर पार्टी की जो डिसीजन है उसके बरखिलाफ हो वोट, यानी पीटीआई के लोग अंदर चले जाएं, तो उस वक्त फिर उनका वोट काउंट होगा या नहीं काउंट होगा, या वोट जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन जो है, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके अपने जो आखिरी उन्होंने जलसा किया, बड़ा एक आपको मालूम है आजकल वो बड़े गुस्से में, कहीं जज्बे में, कहीं वॉट एवर वर्ड यू वांट टू यूज़, वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो चले गए हैं लोग, के ये मान लिया जाहिर है पीटीआई ने, अब इट्स फॉर एवरीबॉडी टू सी, के लोग तोड़ के गए पार्टी के रैंक्स, तो उन्होंने कहा जी जो गया है वो वापस आ जाए, आप समझे मेरे आप बच्चों की तरह है, मैं आपका बाप हूँ, वापस आ जाए। लेकिन एक और भी बात उन्होंने की, एक बात उन्होंने की, ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा उस हवाले से कि सोशली क्या होगा, बॉयकॉट वगैरह जो होगा। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है, हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो ये भी इन्होंने कहा। और फिर इसी हवाले से जाहिर है अब सवाल बहुत से उठे हैं, लेकिन कोर्ट के हवाले से यही सवाल है वहाँ उठाया गया कि क्या होगा जब ये डल जाएगा वोट, इस पर विल दैट बी काउंटेड और नॉट। और प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा आप वापस भी आ जाएं। ये भी याद रहे कि सेक्रेटरी जनरल जो पीटीआई के, उन्होंने शो कॉज नोटिस भी दिए है मुतादिद मेंबर्स को, और ये भी कहा कि 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब दें और वापस आएँ। तो इस सब पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, चेयरमैन एंड स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेलकम टू द प्रोग्राम फैसल। ये स्टैंडिंग कमेटी के तो मालूम नहीं क्या हैं, लेकिन ये हमें मालूम है कि इस वक्त ये रूहे रवां हैं उस एफर्ट के जो कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पॉलिटिकल रेल्म में ले आया है। साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। वेलकम टू द प्रोग्राम फैसल। और बस यही समझें कि पीटीआई के ही हैं, है ना, पीटीआई के मेंबर आप, है ना फैसल? हैं? मैं पीटीआई का बिल्कुल वोटर हूँ और उनका दुआगो हूँ, लेकिन मैं वकील हूँ पेशे से, और मेरा पीटीआई का ये बोलो फौज साहब के भाई है ना, बस खत्म हो जाएगी बात। अच्छा नहीं भाई, हमने तो इनको इसलिए भी बुलाया कि वकील। अच्छा, और साथ कादिर मंदोखेल साहब बैठे, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ये भी वकील हैं।
ٹھیک ہے منتخل صاحب، ویلکم ٹو دا شو. اور ناظرین ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سینئر لیڈر پاکستان پی ایم ایل این کے، اور وہ بھی ہیں آپ کو معلوم، اور وہ فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محسن، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ بھی لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو آج ہماری کچھ ایڈوکیٹس ہیں، ان سے بات کریں گے کورٹ میں کیا ہوا. لیکن لیٹ سٹارٹ ود فیصل. اچھا فیصل، یہ جو میں نے سنایا بھی پرائم منسٹر کا، جو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر جو بچے اسکول میں جائیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے. سمپل اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس ملک میں تشدد بھی ہے، ایکسٹریمزم بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لنچنگ بھی شروع، یہ اس وقت جو حالات ہیں کہ ایسے ٹپ کر جاتا ہے. تو کیا پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے کہ بچے جائیں گے اور بچوں کا مذاق اڑائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جذبات اس وقت سب کے جو ہیں وہ ابال پہ پہنچے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہے. دیکھیں، عمل بالمعروف ونہی عن المنکر جو ہم نے جلسے کا عمران خان صاحب نے تھیم بھی رکھا ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل، نیکی کے کام کی دعوت اور برائی کے کام سے روکو. پرائم منسٹر کی مورالٹی کے اوپر ایک سپیچ تھی کہ ہماری، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ہمارے ملک میں یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس نے 1000 روپے رشوت دی، اس کا کام ہو گیا. واہ جی واہ، آپ کے بیٹے کی مکاری چلا کے رشوت دینا برا کام ہے، لیکن ایک پرائڈ سٹیٹمنٹ بن گیا، عام نام ہو گئے. اسی طرح سفارش نام بن گیا، جی جو میرا واقف ہے میرا کام ہو جائے گا، واہ جی واہ بڑی عمدہ ہے. یہ چیزیں غلط ہیں، میرٹ کو ختم کرنے والی ہیں. ایک مورالٹی کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات کی، اور ہم اب خوشی کی بات یہ ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بعد جتنا اپوزیشن کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے تو ایک ایسی چیز کر دی ہے. نمبر 1، انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ورکر سارے، ہمارے سپورٹرز سارے، فارورڈ سب ریلیکس کیے ہوئے تھے، ٹھنڈ پروگرام تھا، ان کے اندر ایک جان ڈال دی. آج جوش ولولہ جنون ہے جو اٹس بیک پورے قوم میں جو کھڑی ہے. دوسری چیز جو ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ حق کو حق اور سچ کو سچ، ایک لائن ڈرا کر لی ہے اس قوم نے کہ وہ اب ایک یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے آ کے 30 سال باری باری جو ملک کے ساتھ کیا، جو کرپشن، اور یہی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں نارم بن گئی، کرپشن کرنا، جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، مطلب سچ تھنگس کہ جی جان دو، جی پاکستان ہے ادھر چلتا ہے. کیوں بھائی؟ اب آپ باہر کی ملکوں کے بھی عمران خان صاحب نے مثال لی، وہ مسلمان ملک نہیں بھی ہیں لیکن ان کی آپ ویلیوز دیکھیں، مورالٹی دیکھیں کہاں چلا گیا. اس کانٹیکسٹ کے اندر بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اور آپ یقین کریں عمران خان کی سپیچ سے پہلے ان کی فیملی کے ممبرز کے فون آئے ہمیں کہ جی آپ دیکھیں نا وہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی جیت ہے پاکستان کی کہ سوسائٹی ایک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور یہی ایک کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی کہ آج جو پبلک کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے، جو اوور آل آ رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اور اس پہ بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کمال کی. منتخل صاحب. ویسے جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے، اور میں بھی پرائم منسٹر صاحب کو اسپیچ دیکھ رہا تھا مورالٹی کے اوپر، بہت اچھی بات ہے. مگر عین اسی وقت مورالٹی کی جو اسپیچ قوم کو یہ سامنے کر رہا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا نون لیگ کے 7 ارکان سے ملاقات کر رہے تھے جو ان نے توڑے تھے، جن کو انہوں نے مفلر پہنا ہے کہ ہم نے ایک پھر ہم نے مورا توڑا. عین اسی وقت، اسی دن یہ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور پھر انہی کو آپ کہہ رہے واپس آ جاؤ. شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے؟ بکنے اور بکنے والے واپس آ جائے، ہم معاف کر دیں گے. وہ کوئی کون سی زبان استعمال کرے ہو؟ اور پھر جب آپ کو ہیلی کاپٹر چل رہا تھا، وہ جہاز چل رہا تھا 2018 سے پہلے پورے پاکستان میں، اور جو پکڑ کے پرندے لاتے تھے آپ کی طرف، اور آپ اس کو مفلر پہناتے تھے کہ لو جی ایک اور پتہ نہیں کیا الفاظ میں بھول رہا ہوں، اور ایک اور جو ہے نا کھلاڑی توڑ دیا الیکشن سے پہلے. اب آپ مجھے بتاؤ مورالٹی کس کو سنا رہے ہو آپ؟ نہیں، لیکن آپ نے جو ابھی ایگزامپل دی وہ شاید زیادہ ریلیونٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیونکہ جو الیکشن سے پہلے تھا وہ تو ابھی بیٹھے ابھی اسی. اچھا یہ 1.5 سال پہلے وہ لوگ توڑے گئے نون لیگ کے، پنجاب اسمبلی کے، اور اسی وقت آپ پروڈیوسر صاحب کو بتا دیں فوٹیج نکالے، اسی وقت ان کی ملاقات عثمان بزدار صاحب سے ہوتی ہے. یار کیا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نکلے ہوئے؟ 4 سال آپ نے ویل چیئر کر رہی، آپ ابھی تک لگ رہا ہے آپ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا لیں گے، 4 سال میں ہم نے پرانے کو بیڑا کر کے بیٹھے ہوئے. محسن راجہ صاحب ذرا پلیز کمنٹ آن دس. آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ایک بے ایمانی چوری چکاری ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بات جو کی وہ ٹھیک کی، اور ایک نئی ریت ڈال رہے ہیں ایمانداری کی. دیکھیے
کیا نئی ریت ڈال رہے ہیں. جو بھی ہمارے کالج نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل درست ہے کہ پنجاب کی جو انہوں نے مثال دی ہے, پنجاب کی مثال کے بیچ میں کوئی جو 8 MPs کا جو فارورڈ بلاک تھا, پھر اس کو ان سے ملاقات کی گئی, چیف منسٹر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی گئی اور پورا اس کا ملاقات کی تفصیلات جو تھی وہ بھی میڈیا پہ چلی. پھر اس کے بعد سینٹ کا جب الیکشن آتا ہے اور سینٹ میں جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن آتا ہے, اس الیکشن کے بیچ میں بھی اپوزیشن کے لوگوں کو جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر اس وقت بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وزیر اعظم صاحب کی, اپنے جو بیانات ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو پھر یہ کیا نئی ریت ڈال رہے ہیں؟ یہ تو پھر یہی بات ہوئی کہ جب اپنے سر پہ آن پڑی ہے تو اصول یاد آ گئے, اور جب کسی اور کا گھر جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو مطلب یہ واردات ہے جائز ہے اور یہ حلال ہے, اور لیکن جب اپنے گھر میں واردات ہو رہی ہے, جب اپنے گھر میں نقب زنی کرو یا کسی گھر میں کرو تو وہ جائز ہے نقب زنی, جب اپنے گھر میں ہو تو پھر کہو نہیں جی یہ تو ناجائز ہے, یہ تو اصولوں کے خلاف ہے, بچوں کو یہ کہا جائے گا. تو اس وقت جن لوگوں کو آپ نے مسلم لیگ نون کے MPs کو جب اپنے ساتھ ملایا, ان کو بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں آپ کے بچوں سے کوئی بچہ نہیں ملے گا, آپ کے بچوں سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا. یہ سب باتیں خود اس وقت ان کو بھی یاد دلاتے کہ جناب آپ جو آج ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے حق میں ہیں, تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. اس وقت تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو یہ چیزیں یاد نہیں آئی, اور جب اپنے کچھ مسئلہ بنا تو پھر فوراً اصول بھی یاد آ گئے, پھر فوراً اندر کا اسلام بھی زندہ ہو گیا, مجاہد اسلام بھی زندہ ہو گیا, اور کفر اور باطل کی جنگ بھی شروع ہو گئی, اور پھر ریاست مدینہ جو ہے اس کی بھی مثالیں آنا شروع ہو گئی. لیکن جب کسی کے ساتھ کرو اس وقت تو یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ یاد. فیصل سے جواب لیتے ہیں اس کا. جی اور ہنسا جاتا ہے, بالکل کہا جاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہے. جی فیصل دیکھیں جواب تو اس کا چھانگا مانگا, وہ جو پنجاب نہیں وہ تو پرانی بات ہو گئی نہیں, ان کی تو روایت ہے خرید و فروخت. یسرا زغلانی کے بیٹے کی ویڈیوز بھی آئی ہیں جی, پیسے دیتے ہوئے وہ سارے آئے ہیں. تو انہوں نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی جو بات کی ہے نا, پنجاب کا جو کہہ رہے ہیں, پنجاب پہ بھی آتا ہوں, کون سی ویڈیوز, کون سا ایڈمیشن, آزاد کینڈیڈیٹ, کون سی پالیسی, پارٹی ٹکٹ. اگر آپ پارٹی ٹکٹ پہ آئے ہیں تو پھر آپ یہ آرٹیکل, زیادہ لائر ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں, پھر آپ پہ تو آتا ہے. اگر آپ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ ووٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل بھی بات کر رہا ہوں, اور سینٹ میں خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ جو ہو رہا ہے ادھر ویڈیوز آئی ہیں, سارے ٹی وی چینلز نے, آپ سمیت سب ٹی وی چینلز نے انٹرویوز کیے ہیں, اور وہ برملا کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو شو کاز دی, اور جو ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے ہمارے اپنے MNAs ٹی وی پہ آ کے انہیں بتایا, ان 20-20 کروڑ آفر ہوئی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی ہے. یہ سب چلتا رہا ہے, یہ ساری ہارس ٹریڈنگ کا کلچر یہی لے کر کے آئے ہیں, اور ہم اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں, اس کے خلاف بھی جانا چاہتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ریفرنس لے کے, سیدھی بات ہے. پنجاب میں کون سا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینسٹ کوئی بندے توڑے ہیں, کوئی چیز کرے. ایک چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے بندوں سے مل سکتے ہیں اور ان کی چوائس ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں, 2 چیزیں ہیں جی جس کے اوپر ہی آتا ہے. ایک فائنانس بل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس میں آپ پارٹی لائن کراس نہیں کر سکتے. ادروائز ہمارے کئی بلز آتے ہیں سینٹ میں, PMLN کے کئی لوگ ووٹ کرتے ہیں اس میں, کئی لوگ نہیں کرتے ہیں, کئی ان کے بلز آتے ہیں, ہمارے میں سے کچھ لوگ ووٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں الگ تناظر میں دیکھی جاتی ہیں. تھوڑی دیکھ ہر چیز کو ہی آپ اس میں جہاں پیسہ چل رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ جو کہہ رہے پنجاب میں ملے ان کے PMLN کے لوگوں کو توڑنے کے لیے, یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, اور عین اسی دن یہ جو پورے قوم کو بھاشن دے رہا تھا اسی وقت ان کے لوگ مل رہے تھے. بھاشن تو یہ ہے, سیدھا طریقہ مورالٹی جس کو آپ کہتے ہو, سیدھا طریقہ ہے, اٹ اپلائز ٹو ایوری ون. وہ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے خوش نہیں ہیں, آپ ریزائن کریں, سیٹ چھوڑیں. ان ساتھ نے کیا ریزائن, اس پہ بائی الیکشن ہوگا. ان ساتھ نے ریزائن کیے جو آپ سے ملے, وہ 7 یا 8 آپ سے ریزائن کیے جو آپ سے ملے 7.5 سال پہلے. آگے اچھا یہ فیصل ذرا اس پہ آئیں کہ ایک تو یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ کی پارٹی کے سپوکس پرسن کون ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بات کرتے ہیں تو بڑے ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں. فواد چودھری تو ڈیپینڈز, کبھی وہ اچھے طریقے سے, کبھی وہ ڈانگ مارتے ہیں. اور جو آپ کے نام مجھے لینا پڑے گا, شہباز گل صاحب ہیں, جو جب وہ آ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں, ان کو کسی نے کچھ کہا ہے کہ وہ طریقہ کار کیا انہوں نے اپنایا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں فواد تو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے اور پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں, اور ان کی باتیں مطلب کافی زیادہ لوگ, ان کی ایسی کیا کہتے ہیں ویٹ ہوتی ہے
کہ وہ اس تناظر میں کرتے ہیں. کبھی بلو دا بیلٹ کوئی ایسی چیز فواد چودھری نے کبھی بھی کوئی گالی والی. ہاں لیکن میں بتاؤں چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ کا ہو, اس قسم کی جو زبان ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے استعمال. ٹھیک ہے جی, اس کی مذمت کرتا ہوں میں. اور میرا خیال ہے کہ شہباز گل نے بھی اس پہ معذرت کی ہے ٹیلی ویژن پر, اور اس کے بعد ان کو یہ چیزیں رپیٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جس تناظر میں بھی ہے یہ ایسی چیزیں ہمارے اپنے سپورٹرز کو بھی نا اچھی نہیں لگتی. اس لیے میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو, جس بھی پارٹی میں ہو, بھلے پی ٹی آئی کا بھی کیوں نہ ہو, میں مذمت کرتا ہوں. اچھا اب ذرا آتے ہیں آج کا جو معاملات ہیں اس پہ میں آؤں گی. فیصل کے پاس بھی ڈیٹیل میں جو ریفرنس دائر کی ہے, لیکن جلسوں پہ جو بات ہوئی ہے, کیا ابھی تو کورٹ میں اس پہ اور ڈسکشن ہونی ہے, لیکن آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگ اب ڈی چوک میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی اچھا ہو گیا, بلیسنگ ان ڈسگائز, کیونکہ ڈی چوک جو ہے نا میٹرو کے بننے کے بعد اور اس کے بعد وہاں پہ جگہ تھوڑی ہے اور ہمارے لوگ زیادہ آ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, جو رسپانس آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم ویسے بھی چاہتے تھے کہ ہم بڑی جگہ ہو, تو یہ اچھا ہو گیا. ہم پریڈ ایونیو پہ جلسہ کر رہے ہیں اور ہم سنڈے کو کر رہے ہیں, سنڈے کو چھٹی ہے, آرام سے ہم جلسہ کر رہے ہیں. اچھا تو پریڈ ایونیو پہ کر رہے ہیں؟ جی ہم وہاں کر رہے ہیں, اور آج ہم نے اس کے جی. اور آپ لوگ جلسہ جی کہاں کریں مندوخیل صاحب, آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ؟ نہیں, ہم نے تو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ رقم کی ہے بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہ 27 فروری سے پورا 10 دن رات جو ہم نے ایک عوامی مارچ کیے جہاں ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک پولیس افسر کو تپڑنے لگا, اور عین اسی وقت پہ ڈی چوک میں عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان کر کے ہم نے وہ ختم کری. گو کہ بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کیا, آپ نے دھرنا کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تو پیپلز پارٹی کا تو کوئی نہیں, ہاں پی ڈی ایم کے یا نون لیگ کے وہ راجہ صاحب آپ کو بہتر رہیں گے, وہ طے کریں گے, تو وہ ہماری پارٹی بھی فیصلہ کرے گی, ہماری قیادت اس میں شمولیت کریں گے. جی شمولیت تو کرے گی. رانجھا صاحب جلدی ویری کوئکلی, یہ جو جلسہ ہونا ہے آپ لوگوں نے, یہ جو F9 پارک کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ لوگ اپنا جلسہ وہاں کریں گے یا ابھی طے ہونا ہے؟ دیکھیے ابھی اس پہ ہماری مشاورت جو ہے وہ جاری ہے, اور ہم بھی بالکل آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم بھی ایک اپنا پرامن شو کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کلیش ہو. ہم ایک امن پسند اور ایک مفاہمت پسند اور ایک ملک میں جمہوری عمل کے بیچ میں رہتے ہوئے کام کرنے والی جماعت ہیں. تو ہم یقینی طور پہ یہی چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو, کیونکہ جب وہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ بندے کے بیچ میں سے گزر کے جائیں گے لوگ ووٹ دینے کے لیے, تو اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہے. اس کی تو ساری ذمہ داری جو ہے, اور جو غیر ذمہ وار بیانات ان کے وزراء نے دیے, یہ تو ساری صورتحال اس کے بعد ہی پیدا ہوئی, اور ان بیانات کے بعد ہی پھر جوابی بیانات اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے دیے گئے, اور پھر جس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک سمجھنے کے ایک بہترین مفاد میں جمہوریت کے, انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ سارا جو عمل ہے جو آج سپریم کورٹ میں جی بہت مثبت عمل ہے بالکل, اور یہ بات کی گئی کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے جو گزرنے والی چیزیں ہیں, یہ ان چیزوں کا پٹیشن میں بھی ذکر ہے, ان کے وزراء کے بیانات ہیں, آن دا ریکارڈ ہیں. تو اسی کے رد عمل اب بیک آف کر گئے لگتا ہے, اب سب اور جمہوری رستہ اختیار کرے گی تو یقینی طور پہ ہم آپ لوگ بھی کریں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے فیصل, آپ بھاگنے کی کرنی ہے, بٹ بیفور یو گو مجھے یہ نیوٹرل والی بات پہ ذرا کامنٹ کر دیں کہ یہ جو پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. اچھا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نیوٹرل, تو اس کے جواب میں پرائم منسٹر نے کہا, پھر اس کے بعد یہ کنول شوزیب کے حوالے سے کوئی جو آئی کہ انہوں نے ٹویٹر سپیس میں کچھ کہا, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ جی میں بالکل فوج کے حوالے سے نہیں کہہ رہی, یہ میں اپوزیشن کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. پھر ٹویٹس, تو اس وقت کیا پوزیشن ہے پارٹی کی؟ یہ آرمی کے حوالے سے سوال اٹھا ہے کہ جی دیکھیں ادھر یہ بالکل میڈیا کے کچھ حلقوں نے, سب نے نہیں, کچھ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا. آپ پرانا جانتی ہیں عمران خان صاحب کو, بہت پرانی میرے پاس سپیچز ہیں جس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو اداروں کی نیوٹرلٹی کی بات بھی نہیں ہوتی تھی, اس وقت بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کانٹیکسٹ الگ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی سکھائی. اس کانٹیکسٹ میں انسان جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. جانور جو ہے نیشنل جیوگرافک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اچھی برے کی تمیز نہیں ہوتی, وہ دے مار 4.5 کرتا ہے.
اس وہ بات کی تھی. اور بالکل ایک الگ پورشن, جو اینیمل لورز ہیں وہ کہیں گے نیوٹرل تو جانور بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. بہت ہی الگ پورشن آف دا اسپیچ کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی, اس کو جوڑ کے کہاں سے کہا. یہ تو ہو گیا کلیئرٹی. دوسرا, عمران خان بلیوز کہ انسٹیٹیوشنز کو نیوٹرل ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے آئین کے بس حوالے سے چلنا. اور ادارہ خود بھی بارہا دفعہ کہہ چکا ہے, جو ان کے لیڈر جو سڑکوں پہ نکل کے جو لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں کئی بار, وہ اداروں کو سیاست کے اندر کئی بار ادارہ بھی کہہ چکا ہے کہ پالیٹکس کے اندر ان کو نہ لائیں. اور یہ ٹھیک بات ہے. وہ پرائم منسٹر بلیوز ان اٹ کہ اداروں کو سب کو, الیکشن کمیشن ہو سب ہو, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے. الیکشن کمشن نے سینڈنگ لو لیٹرز ٹو دی پرائم منسٹر آن اے ڈیلی بیسس ہے نا, وہ اس پہ بھی آتے ہیں. سوال بتائیں گے لائر بھی آپ کو. میں تو کہتا ہوں کہ روزانہ آرڈیننس آتا ہے, ریفرنس آتا ہے, جو ان کی ماتے سے واپس ٹکراتا ہے, تو ایک ریفرنس اور لیا ہے, اور نیوٹرل کے اوپر بھی عدالت سے تشریح لے لے. اور تشریح تو چھوڑی ہے, ابھی ایک سانس میں نیوٹرل کو پتہ نہیں کہاں سے جوڑا, اور پھر کہہ رہا ادارے نیوٹرل ہونے چاہیے. ایک سانس میں ابھی آپ کے سامنے, نہیں ابھی آپ نے ایک سانس میں لیا, دوسرے جملے میں بھی نہیں. سوال یہ ہے سن لے, حوصلہ رکھے. اب سوال یہ ہے کہ جب آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا, اور اس کے فوری بعد, جبکہ پچھلے 4.25 سال سے ایک پیج کا رٹ لگائے ہوئے تھے انہوں نے, اور اب جب ان کے ٹیلی فون کال بند ہو گئے, جو اور پھر میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو بڑی خطرناک, یہ ہے سوشل میڈیا, جو نا میں لفظ سخت نہیں استعمال کروں گا, ابھی انہیں اپنے لوگوں کو لگا اس چیز پہ کہ نیوٹرل کے اوپر, ان کے اوپر یہ شروع ہو گئے آلریڈی سوشل میڈیا پہ. اچھا, اور یہ منع کریں گے, ایف آئی این کے انڈر ہے, یہ اس کی تحقیق کر لے, ان کی اپنی چیتے نکلیں گے سارے جو اس طرح اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کریں. نمبر ایک بات سن لے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مجھے چھوڑیے, فیصل جاوید صاحب کو چھوڑیے, آپ عمران نیازی صاحب کی ساری فوٹیج ابھی دکھا دیں, وہ نیوٹرل کس وقت کہا رہا تھا, کیا کہا تھا, سب آپ کے سامنے جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو جب ایک چیز ہوگی, آپ یہ کہتے ہوں کہ نیوٹرل, میں نہیں لفظ استعمال کروں گا, آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اگر آپ جمہوریت پسند ہو, اتنے ڈرامہ بازی تو ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا جو اسپیکر سے یہ کرا رہا ہے. اور اسپیکر نے کیا کہا, جس کو ہم ہاؤس کا کسٹوڈین کہتے ہیں, جس کو ہم نیوٹرل کہیں گے, ٹھیک ہے, جس کو ہم اپنا والا نیوٹرل کہیں گے, ان کا نیوٹرل نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا پتہ ہے کہ جواب دیے اس نے, جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پتہ ہے کیا جواب دیا, یہ عالمی سازش ہے. وہ خدا کا خوف کرو, آپ نیوٹرل ہو, ہمارا والے نیوٹرل, ان کا نیوٹرل نہیں, آپ نیوٹرل ہو تو آپ کو تو یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ اب ناظرین ہمیں بریک لینی پڑے گی, بعد واپس آتے ہیں اور ہم شروع کریں گے فیصل چودھری صاحب سے کہ آج ذرا وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا کورٹ میں, ان کا کیا خیال کہ یہ بات کس طرف جائے گی. اسٹے ود اس ٹل آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں, خاص طور پر ریفرنس کے حوالے سے. اچھا, یہ بتائیں فیصل, جو آج آنریبل کورٹ کی آبزرویشنز تھیں, اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ آج موٹی بات تو یہ تھی کہ 24 کو اس پر ہوگی ہیئرنگ. 24 کو لارجر بینچ جو ہے, آج والا جو معاملہ تھا وہ ریفرنس سے تو مختلف ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے فار دا ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم, انہوں نے ایک پٹیشن کی جس کو کہا کہ آپ یہاں پہ ریڈ زون میں یا ڈی چوک پہ وہ جو ایک سچویشن تھی, تو وہ تو اس کی تھی, اس میں پھر آئی تھنک سندھ ہاؤس کا بھی جو اٹیک کا معاملہ بھی وہ بھی تھا. لیکن جو ریفرنس ہے وہ اس کی باقاعدہ ہیئرنگ 24 کو شروع ہوگی. اب کیونکہ معاملہ سب جوڈیس ہے تو وی ول ہیو ٹو ٹاک آن اٹ ویری کاشسلی. اب وہ ریفرنس جو 24 کو لارجر بینچ سنے گی تو اس میں پرائمریلی 4 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا منحرف یہ جو فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ ہے, یعنی پارٹی بدلنے کا نظام جو ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے, کس طرح روکا جا سکتا ہے, کیا منحرف رکن جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے, کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور چوتھا اور بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا جو ڈسکوالیفیکیشن جو کہ آئین میں درج ہے وہ کیا زندگی بھر کے لیے ہوگی یا اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ 4 بنیادی سوالات ہیں. آج اس کے کچھ ہنٹس ملے ہیں, اس میں کچھ انٹرسٹنگ سوالات جو ہیں وہ بینچ کی طرف سے ریز کیے گئے ہیں, جو کہ جس میں ایک کلیکٹیو ووٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آیا ہے کہ, اور پھر اس میں جو دیکھنے کی جو بات ہے, یہ مجھے اس میں جو پہلی دفعہ یہ ڈبیٹ ہم نے سٹارٹ کی ود ارشد شریف آن ایئر ہوئے, کیونکہ دیکھیے یہ اس میں ہمیں بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا
میرا خیال میں ہم میں سے کوئی آدمی بھی یا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ فلور کراسنگ ہو اور ہم 90s کی اس ڈرٹی پالیٹکس میں دوبارہ جائیں. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کیونکہ پولرائزیشن پولیٹیکلی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھیے پولیٹیکلی جو باتیں ہونی ہے، پالیٹکس کرنا تمام پولیٹیکل جماعتوں کا حق ہوتا ہے، جوڑ توڑ کرنا بھی ان کا حق ہوتا ہے، لیکن ہمارے معروضی حالات ہیں. معروضی حالات یہ ہیں کہ پہلے بھی نذیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت تھی 18 مہینے چلی، اس میں چانگا مانگا ہوا، بندے خریدے گئے، بندے توڑے گئے. نسیم آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کس طرح کی وہ پالیٹکس ہوئی. پھر 90 کی پورا جو دہائی ہے ہم اسی میں کربے ہوئے لگ گئے. نہ نواز شریف صاحب کی پوری حکومت چلنے دی گئی، نہ بے نظیر بھٹو کی، اور اس میں پھر دو دوسرے ایلیمنٹس جو کہ ایک ہمارے یہاں پہ اس وقت ریئلٹیز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور دے اسٹارٹڈ پلئنگ اے رول. اس طرح سے اگر فلور کراسنگ یا اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی گئی تو میرا یہ ماننا ہے کہ آئین کا وہ مقصد آرٹیکل 63A کو انٹروڈیوس کرنے کا وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی خطرناک روش یہ شروع ہو جائے گی کہ شاید کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے. اور ایک وہ جو ممبران کو پارٹیوں کے ممبران چاہے وہ حکومت توڑے اپوزیشن کے یا اپوزیشن توڑے حکومت کے، دیکھیے اس کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے. اس کو سوشلی بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. میڈیا اس پہ بات اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح سے ہونی چاہیے. دیکھیے آپ یہ مجھے بتائیں فیصل کہ یہ تو جو آئین میں اس وقت لکھا ہے اور ہم نے کافی کانسٹیٹیوشنل لائر سے جو کہ کسی پارٹی سے اٹیچ نہیں ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکچولی یو کمٹ دا ایکٹ of casting the vote اور اس کے بعد آپ کو سزائے وہ ایشو ہے یا نہیں؟ Let me explain. There are 3 conditions جو آرٹیکل 63A میں 3 صورتحال ہیں جس میں ایک بندہ ایک جو پارٹی ہے پارٹی لیڈر جو ہے اپنے رکن کو جو کہ اس کی پارٹی جو ہے میں سے منتخب ہو کے آیا ہو یعنی ٹکٹ، دوسرا یا ان کی پارٹی کو جوائن کیا ہو، اس کو پھر وہ منحرف قرار دے سکتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پی ٹی آئی سے اگر الیکٹ ہوا، پیپلز پارٹی سے یا نواز سے یا دوسری پارٹی سے، وہ اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیتے ہیں. یا لفظ اور نہیں ہے یا ہے، اور یہ دونوں وکیل ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنکٹیو اور کنجنکٹیو کیا ہوتا ہے. یا وہ دوسری پارلیمنٹری پارٹی کو جوائن کر لے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ووٹ کرے پرائم منسٹر کے انتخاب میں نو کانفیڈنس کے دوران اور منی بل یعنی بجٹ کے دوران. یہ 3 صورتحال جو ہیں یہ اس کو اگر آپ ایک بریکٹ میں رکھیں پلس 2 صورتحال جو میں نے دیکھی. اب جو کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو سندھ ہاؤس کا ایپیسوڈ آیا انفارچونیٹلی نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں پہ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم یہ کریں گے اس کے بھی شو کاز نوٹس ایشو. اب اس میں ایک رائے یہ ہے جو میری رائے ہے اور میں اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ آئین کا مطمع نظر یہ ہے، آئین کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو منحرف قرار دے دیا جائے پارٹی ہیڈ کی طرف سے، یعنی پارٹی کا سربراہ جو ہے کسی رکن کو منحرف قرار دے دے اور وہ یہ ڈیکلیریشن اسپیکر کو بھیج دے. اب اسپیکر جو ہے ڈیکلیریشن کی حد تک تو وہ ہیں ٹاخانہ، انہوں نے الیکشن کمیشن کو 48 گھنٹوں کے اندر وہ بھیجنا ہے، ادروائز ایسا پرجوم کر لیا جائے گا کہ وہ بھیج دے گا. لیکن جو سوال جس پہ خاموشی ہے اور جو کہ ابھی اس ریفرنس میں ڈیسائیڈ ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا منحرف رکن جب تک اس کی جو یہ ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ کی ہے ای سی پی کی طرف سے اس کو نلیفائی قرار نہ دیا جائے، کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ بیکاز ووٹ کاؤنٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ آئین کا مقصد اور وہ قانون کو انٹروڈیوس کرانے کا جو ہے پرپز ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے آپ یہ ایک الاؤ کر دیتے ہیں کہ اس کا ابیوز ہو جائے اور حکومتیں ختم ہو جائیں، اگلے دن آپ استعفیٰ دے دیں، ڈیکلیریشن ہونا. تو اس کو ابیوز سے بچانے کے لیے اور اسپرٹ کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشن. اچھا، تو آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر نے ان دس کیس پروسیس انیشیٹ کر دیا ہے تو ان دیٹ کیس آپ کی جو سمجھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان دیٹ کیس ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ووٹ دیکھیں، ووٹ جو ڈالنا یہ بھی ایک بڑی ہو گیا کہ جی وہ زبردستی روکا جا سکتا ہے. روکا نہیں، کچھ ہی کے ہاتھ پیر کاؤنٹ ہو یا نہیں ووٹ. جو آپ نے بات کی نا کہ کانسیکوینس ووٹ ڈالنے کا جو نتیجہ ہے کیا وہ پھر اسپیکر کی ثوابدید ہے؟ میری نظر میں اسپیکر کی ثوابدید ہے، اور اس کی رولنگ جو ہے
وہ آ سکی. اس میں ایک دوسری رائے ہے جو بہت سارے صاحبان کی ہے کہ نہیں وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اب یہ تشریح طلب معاملہ ہے اور یہ عدالت میں ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور رانجھا صاحب اور مندوخیل صاحب سے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, بیکاز ہماری نظر میں یہ سب سے میجر ایشو ہے اس ساری جو ڈسکشن جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج جو پریزیڈنشل ریفرنس گیا سپریم کورٹ میں اور آنریبل بینچ کی جو آبزرویشنز تھیں آپ سن رہے تھے. ابھی فیصل چودھری صاحب کیا بات کر رہے تھے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ووٹ ڈلے گا تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور یہ فرما رہے تھے کہ اسپیکر شوڈ ہیو دا اتھارٹی رولنگ دینے کی کہ ووٹ اگر اس کو کرنا ہے نلیفائی بیکاز وہ پارٹی لیڈرشپ کے اگینسٹ چلا گیا. مندوخیل صاحب آپ کی آبزرویشن اس پہ کیا؟ دیکھیے اٹارنی جنرل جو آج آرگومنٹ کر رہا تھا, ہم سب موجود تھے, ان نے خود 63A سب کلاس 4 کا باقاعدہ جب آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پوچھا اس نے کہا نہیں اس پہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا ہے, ووٹ اس کا حق ہے. یہ ساری چیز جب ان کا حق ہے اور آپ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اوپر آپ نے کیسے اس کو شوکاز دیے. اور پھر میں اگلا سوال کروں, آپ جس وقت آپ کی جہاز گھوم رہی تھی چاروں صوبوں میں اور آپ پکڑ کے چادر اس کو گلے میں ڈال رہے تھے اور خوشی سے آپ وہ بھی کرتے تھے کہ ہم نے ایک وکٹ اور گرا دی پیپلز پارٹی کے فلاں کے, تو یہ 14 جو شوکاز میں نے 2-3 ہی ان کے ایکچوئل لوگ ہیں, باقی تو سارے پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹی کے. سوال یہ ہے کہ میں تو کروں اچھا, آپ کرو تو برا, یہ تو وہ والی کہانی. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہمیں صرف 10 ووٹ کی ضرورت ہے. میں پولیٹیکل بات کروں, 14 کو تو یہ شوکاز دے چکا ہے. میں کاف لیگ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کی باتیں جس کے پاس 17 ووٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے, اعلان ہو جائے گا ابھی ایک آدھ دن میں, ٹھیک ہے کیا ہو گیا اعلان ہو جائے گا ایک آدھ دن میں. ویسے اعلان سے پہلے یہ سارے کمنٹس میڈیا پہ دے چکا ہے کہ ہم نے جو بھی چیز تھا ہماری خاص طور ایم کیو ایم کی بات کریں آپ ایلائٹ ان کی بات کریں تو ہمیں 10 ووٹ ضرورت ہے ان کی 14 کی چھوڑ کے, یا میں 40 کا فگر بتا دوں. اور خود آپ نے انٹرویو کیا تھا جس طرح یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں یرغمال بنا دیا فلانا, اور پھر آپ نے 2 MNA کے ذریعے وہاں سندھ ہاؤس کے اوپر چڑھائی بھی کی, سندھ کے اوپر اٹیک کیا دراصل میں, اور ہمارے فائر ابھی تک کاٹا نہیں جا رہا ہے. اچھا آپ ایک اور بات کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ووٹس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں تو 10 چاہیے ووٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلائز آپ کے ساتھ ہیں. مورلی یہ جو فیصل جاوید صاحب جا چکے جو مورل بڑی بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کی, تو مورلی تو اس کو تو وہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے. ان کے ساری وزیروں کو تو آج اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. آپ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 10 ہمیں ضرورت ہے, 14 کو آپ شوکاز دے چکے ہو, تو باقی ہم تو 40 گن رہے, 17 وہ گن رہے, تو آپ کے پاس ویسے نہیں رہے. پھر سب بندے کیوں توڑے جا رہے ہیں اگر آپ نہیں توڑ رہے نا. میں تو آپ کی فکر بتا رہا ہوں, آپ نے نہیں توڑے. اچھا رانجھا صاحب سے ذرا پوچھنے دیں مجھے. اچھا مجھے بتاؤ, ایک سیکنڈ بھائی رانجھا صاحب کے پاس میں چل جاؤں. جی رانجھا صاحب, جی رانجھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے اب یہاں پہ جو ہماری ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم پہلے بھی دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ افیکٹو تب ہوتا ہے یا اس کا جو بات یہ قابل عمل تب ہوگا جب کہ ووٹ کا استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک پریمپشن ہے, ایک پریمپشن یا ایک اپریہنشن کی بنیاد پر کسی بھی ایک فرد کے اوپر ایک پابندی نہیں لگائی جا سکتی جو کہ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے. جہاں تک سپریم کورٹ میں کا ذکر ہو رہا ہے, ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تو آبزرویشنز آ رہی ہیں, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آبزرویشن ہیں ان آبزرویشنز کی بنیاد پہ ہم ایک اوپینین نہ دیں. باقی کیونکہ یہ کورٹ میں کلیئرلی ایک چیز پینڈنگ پڑی ہے جس کی ریفرنس کی کاپیاں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پڑھ کے آئیں, اور اس کے اوپر پھر بات ہوگی کہ یہ جو انٹینشن تھی لیجسلیشن کی وہ کیا تھی. اب اس کے بیچ میں ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, پریسیڈنٹس بھی ہیں, ماضی کے فیصلے بھی ہیں, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے بھی فیصلے ہیں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جب 18ویں ترمیم تیار کی گئی تو پارلیمنٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئیں ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. تو وہاں سے جو ایکچوئل انٹینشن ہے لیجسلیٹرز کی اس وقت کی, اس کو سامنے رکھ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. لیکن
اب ہم اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ہماری رائے کے مطابق یہ جو آرٹیکل ہے اس کی جو افیکٹونیس ہے یہ شروع تب ہوتی ہے جب ووٹ کا استعمال ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ڈسکوالیفیکیشن کا لفظ تو ہے ڈی سیٹ ہونے کا. جی رانجھا صاحب, کوشچن کے ووٹ کا استعمال ہو کے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں کاؤنٹ ہوتا, بیکاز آئی تھنک بات آ کے وہاں رک گئی ہے. آئی تھنک ایوری بڈی اگریز کے استعمال ہوگا ووٹ, لیکن ووٹ کاؤنٹنگ پر آ جاتی ہے بات کہ ول دا ووٹ بی کاؤنٹڈ, یا جیسے بھی فیصل کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسپیکر ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے ٹو سے کہ جی رولنگ یہ دے دیں کہ یہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. دیکھیں اسپیکر یہ جو آرڈیننس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر, کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اسپیکر امپارشل نہیں ہے, پارشل ہے, تو ویسے تو ان کو ایز اے اسپیکر چاہیے تھا کہ وہ اجلاس کو جس طریقے سے آگے کیا گیا, اور اجلاس تو کہیں پہ بھی بلایا جا سکتا تھا, پارلیمنٹ کے لان میں بھی اجلاس بلایا جا سکتا تھا, اور جو اس کی ایک آئینی مدت تھی اس کے بیچ میں رکھتے ہوئے اس اجلاس کو طلب کیا جا سکتا تھا, اور وہ جتنا لمبا ایک آرڈر اور وضاحت دی گئی اور ایک پارلیمنٹ کی ماضی کی قرارداد کو بنیاد بنائے گا. خیر اسپیکر کے اوپر اب بڑے تحفظات ہیں, اسپیکر اپنا وہ اعتماد جو ہے وہ نہیں رکھتے جو اعتماد تمام اپوزیشن کا, کیونکہ اسپیکر تو پورے ہاؤس کا ہوتا ہے, تو لہذا اسپیکر کی طرف سے کوئی بھی رولنگ آ جائے اس وقت جو ہے وہ رولنگ بھی میں سمجھتا ہوں ڈسپیوٹڈ ہوگی. اس کا پروسیس یہی ہوگا کہ یہ پہلے جو ہے اسپیکر اس کو روک نہیں سکتے, پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ نوٹس دے گا, اس کے اوپر اس کا وہ اپنا جواب دے گا, جس کے بعد ڈکلیریشن آئے گی اور وہ پھر جائے گی ای سی پی میں, پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا, نوٹس جاری ہوگا, پھر 30 دن کے بیچ میں فیصلہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو متعلقہ رکن ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس سپریم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو چیلنج کرے یا جو بھی کرے. لیکن اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, جو یہ فار لائف کی بات کر رہے ہیں, یہ ممبرز کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک چال چلی ہے جس میں انہوں نے اپنے اراکین کو یہ ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ تو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے. یہ میرے اپنا مطلب رائے کے مطابق یہ صرف ڈی سیٹنگ کی بات ہے, اور ڈی سیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بندہ اگر ووٹ بیل دیتا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن ورسٹ کے سیناریو میں ڈی سیٹ کر دیتا ہے, تو وہ بندہ دوبارہ اسی اسمبلی کی ٹرم کے بیچ میں الیکشن لڑ کے دوبارہ سے منتخب ہو کے آ سکتا ہے, دوبارہ واپس آ سکتے. جی ڈیبیٹ تو لمبی ہے, انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. رانجھا صاحب آپ کا بھی, فیصل آپ کا بھی, اور مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.